नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरील्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जैसा कि आपने थंबनेल और इसका टाइटल देख लिया है कि आज आपके सामने वाक़या करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंसत आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसमें हमने देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, शिया हजरात को भी दावत दी है हम्म, कि वो भी आके इस पर अपनी जो इज़हार ख्याल है इसके ऊपर अगर कोई सवाल उनका है तो वो भी इस पर कर सकते हैं। लेकिन वो हम इस प्रोग्राम के आखिर पे ये हिस्सा रखेंगे कि अगर उन्होंने इस वाक़या करबला के ऊपर अगर कोई सवाल करना है तो वो सवाल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह ताला जमात अहमद का जो मौक़िफ़ है इस मौक़िफ़ को भी पेश करेंगे। यजीद के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारा क्या मौक़िफ़ है और वाक़या करबला के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ है वो क्या है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मसूद जावेद साहब, स्वीडन से हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनसे हम सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी उस्मान साहब, सबसे पहला इसी ज़िमन में आपसे सवाल है कि यजीद इब्न मुआविया पर जमात अहमद का क्या मौक़िफ़ है? जमात अहमद इस बारे में क्या एतकाद रखती है? लेकिन जमात अहमदिया का अकीदा तो वही है जो कि हकम व अदल हज़रत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। क्योंकि अहादीस मुबारका में आने वाले इमाम मेहदी को हकम व अदल कहा गया, जो कि अदल के साथ फ़िरक़ों के मज़ाहिब के इख्तलाफात का फ़ैसला कर देगा। इसलिए हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो इस ज़िमन में फ़ैसला फरमाया है, वो आप पहले इमेज की तरफ जाएँ ताकि मैं साथ में पढ़ के भी सुना सकूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मजमूआ इश्तिहारात की ये तीसरी जिल्द है, और इसमें हजूर ने एक इश्तिहार है तबलीगुल हक, उसमें आप फरमाते हैं, हम एतकाद रखते हैं कि यजीद एक नापाक तेबाद दुनिया का कीड़ा और जालिम था, और जिन मायनों की रूह से किसी को मोमिन कहा जाता है वो मायने उसमें मौजूद ना थे। मोमिन बनना कोई अमर सहल नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे शख्सों की निस्बत फरमाता है। ये इमेज की तरफ छोटा इसलिए मैं अरबी इसलिए नहीं पढ़ा ताकि कोई जेर जबर की मुझसे गलती ना हो जाए। आगे बढ़ता हूँ। मोमिन वो लोग होते हैं जिनके अमाल उनके ईमान पर गवाही देते हैं, जिनके दिल पर ईमान लिखा जाता है, और जो अपने खुदा और उसकी रजा को हर एक चीज पर मुकदम कर लेते हैं, और तकवा की बारीक और तंग राहों को खुदा के लिए अख्तियार करते और उसकी मोहब्बत में महव हो जाते हैं। और हर एक चीज जो बुत की तरह खुदा से रोकती है, खा वो अखलाकी हालत हो या अमाल फासिकाना हो या गफलत और किसल हो, सबसे अपने तईं दूर तर ले जाते हैं। लेकिन बदनसीब यजीद को ये बातें कहाँ हासिल थीं। दुनिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया था, मगर हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ताहिर मुताहर था, और बिलाशुबा वो उन बरगजीदों में से है जिनको खुदा ताला अपने हाथ से साफ करता और अपनी मोहब्बत से मामूर कर देता है। और बिलाशुबा वो सरदाराने बहिश्त में से है, और एक जर्रा कीना रखना उससे मोजब सल्ब ईमान है। और इस इमाम की तकवा और मोहब्बत इलाही और सब्र और इस्तकामत और जुहद और इबादत हमारे लिए उसवा हसना है, और हम इस मासूम की हदायत की इक्तदा करने वाले हैं जो उसको मिली थी। तबाह हो गया वो दिल जो उसका दुश्मन है, और कामयाब हो गया वो दिल जो अमली रंग में उसकी मोहब्बत जाहिर करता है, और उसके ईमान और अखलाक और शुजात और तकवा और इस्तकामत और मोहब्बत इलाही के तमाम नकूश इन अक्कासी तौर पर कामिल पैरवी के साथ अपने अंदर लेता है, जैसा कि एक साफ आईना में एक खूबसूरत इंसान का नक्श। ये लोग दुनिया की आंखों से पोशीदा हैं, कौन जानता है इनका कदर मगर वही जो उनमें से हैं। दुनिया की आंख इनको शनाख्त नहीं कर सकती क्योंकि वो दुनिया से बहुत दूर हैं। यही वजह हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की थी, क्योंकि वो शनाख्त नहीं किया गया। दुनिया ने किस पाक और बरगजीदा से उसके ज़माने में मोहब्बत की, ता हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत की जाती। उसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, ये सीरत तैयबा है जो साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब एम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रवायात जमा की थी, इसमें भी उसमें वो बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी इश्क की वजह से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आपकी आल औलाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ भी बेपनाह मोहब्बत थी। चुनांचे एक दफा जब मुहर्रम का महीना था और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने बाग में एक चारपाई पर लेटे हुए थे, आपने हमारी हमशीरा मुबारका बेगम सल्लम को और हमारे भाई मुबारक अहमद मरहूम को, जो सब बहन भाइयों में छोटे थे, अपने पास बुलाया और फरमाया, आओ मैं तुम्हें मुहर्रम की कहानी सुनाऊं। फिर आपने बड़े दर्दनाक अंदाज में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के वाकयात सुनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकयात सुनाते जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सॉरी ये यहाँ पे एन होना चाहिए, ये गलत छपा हुआ है। और आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा थे, और आप अपनी उंगलियों के पोरों से अपने आंसू पोंछते जाते थे। इस दर्दनाक कहानी को खत्म करने के बाद आपने बड़े करब के साथ फरमाया,
یزید پلیت نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری تھی، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کی المناک شہادت کے تصور سے آپ علیہ السلام کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے تھا۔ روایات نواب مبارکہ بیگم صاحبہ۔ یہ ہے جی جماعت احمدیہ کا موقف یزید کے اوپر۔ جی جزاک اللہ عثمان بھائی، ماشاء اللہ کافی تفصیل سے آپ نے یزید کے اوپر جو جماعت احمدیہ کا موقف ہو آپ نے بیان فرما دیا، جزاک اللہ۔ اچھا، اسی ضمن میں ہمارا دوسرا سوال یہ عثمان بھائی آپ سے ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک وجہ جو بیان فرمائی ہے، آپ اگلا امیج دکھائیں۔ یہ انوار العلوم کی 10ویں جلد سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ امیج۔ جدی صاحب آپ اگلا امیج دکھائیں۔ جی میں دکھانا لگا، ایک منٹ، وہ اسکرین میں ضروری ہے۔ جی، اس میں آپ سکرول ڈاؤن کریں نیچے تاکہ اسکرین لوگوں کو نظر آئے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید باوجود مال و دولت اور جاہ و خشم کے ناکام رہا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام باوجود شہادت کے کامیاب رہے۔ دیکھیں، مجھے نا پلیز یہ میسیجز مت کریں، میں اس وقت پروگرام کے دوران یہ آڈیو میسیجز نہیں سن سکتا۔ یزید باوجود مال و دولت اور جاہ و خشم کے ناکام رہا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام باوجود شہادت کے کامیاب رہے، کیونکہ ان کا مقصد حکومت نہیں بلکہ حقوق العباد کی حفاظت تھا۔ 1300 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ اصول جس کی تائید میں حضرت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے بعد بطور وراثت اس حق پر قابض نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ویسا ہی مقدس ہے جیسا کہ پہلے تھا، بلکہ ان کی شہادت نے اس حق کو اور بھی نمایاں کر دیا ہے۔ بس کامیاب حضرت امام حسین علیہ السلام ہوئے، نہ کہ یزید۔ یزید کی بیعت نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ پریٹینڈ کر رہا تھا، اور وہ خلیفہ نہیں تھا، لہٰذا اس کی جو بیعت ہے وہ سرے سے بنتی ہی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال وہ جو کہتے ہیں کہ ہر کوئی حسین نہیں ہوتا، اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس لیے اس کی بیعت کر کے جان چھڑائی کہ اپنی جان بچائیں، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس لیے بیعت کی کیونکہ ان کے سامنے جنگ صفین اور جنگ جمل کی جو ہولناکیاں تھیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب اس طرح سے پھر تصادم ہو۔ لوگ نیوٹرل بھی رہے، لیکن بہرحال وہ اس کے اندر وہ خوبیاں تھیں ہی نہیں سرے سے کہ جس کی وجہ سے اس کو اول تو اللہ کا خلیفہ سمجھا جاتا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی وفات سے قبل جو وصیت کی تھی اس کے مطابق بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا یزید سے کہ اگر حسین پر قابو پا لو تو ان کو کچھ مت کہنا، لیکن اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی وصیت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو حضرت امام حسین کوئی مدعی خلافت نہیں تھا خدا نخواستہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی صحیح طریق کے اوپر چناؤ ہوتا تو آج تاریخ اسلام کے اندر حضرت امام حسین ہمارے خلیفہ سادس ہوتے، اور یہی وہ اصل ڈر تھا جو اس کو پڑا ہوا تھا۔ تو اس کی جو بیعت لوگوں نے کی تھی وہ آپ اس کو، اگر وہ کنگ کی حد تک رہتا تو شاید بات چل جاتی، لیکن وہ اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ پریٹینڈ کر رہا تھا اور خلافت کی بیعت لینا چاہتا تھا، جو کہ حضرت امام حسین کے لیے ممکن نہیں تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ملفوظات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے۔ ان کی بیعت ایسی ہے جس طرح یہاں پہ انگلینڈ میں جب کسی کو نیشنلٹی ملتی ہے تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں کوئین کے نام پہ، تو وہ ایک بادشاہ کی بیعت تھی، وہ خلیفہ کی بیعت نہیں تھی۔ ان کو حضرت امیر معاویہ نے اس کے لیے مجبور نہیں کیا تھا کہ مجھے خلیفہ مانو اور خلیفہ کی بیعت لو۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی زندگی میں ہی یزید کی لیے کوششیں کرنا بھی ثابت کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ کوئی خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی نے بھی اپنے بچوں کے لیے کوششیں نہیں کی تھیں۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ یزید جو کہ حضرت امیر معاویہ کی مہربانیوں سے ہی، ان کی غلطی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کر دیا۔ لیکن یزید 2 ہاتھ آگے بڑھ کے خلافت کے اوپر آیا ہوا تھا اور خلیفہ ہونے کی بیعت لے رہا تھا، یہ پرابلم تھی۔ نیکسٹ۔ جی عثمان بھائی جزاک اللہ تھینک یو۔ ایسے عثمان بھائی ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور یہ کئی دفعہ پڑھا بھی ہے اور تقریروں میں بھی لوگوں سے سنا ہے کہ شیعوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مارا تھا، اس لیے شیعہ آج کے دن تک روتے اور پیٹتے ہیں
انہیں کی بددعا لگی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے ہوا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو صدیوں سے اہل سنت والجماعت نے ڈیولپ کیا بڑی کامیابی کے ساتھ، اور اس میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے مارا تھا اس لیے وہ رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جی ہمارے آباء و اجداد سے یہ گناہ عظیم ہوا تھا، لہذا اپنے گناہ جو ہیں وہ جھاڑے جائیں رو رو کے. شیعہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ دوست کے ہیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جن کو ہم کربلا کے تناظر میں مولا سجاد کہتے ہیں، انہوں نے بھی جو بعد میں تقاریر کی ان میں فرمایا کہ ہمیں ہمارے شیعوں نے مروا دیا. ان روایات نے بھی اس پروپیگنڈے کو ہوا دی ہے کہ حضرت امام حسین کو شیعوں نے مارا تھا، جو بالکل غلط ہے. حضرت امام زین العابدین کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہی کوفہ والے جو ہمیں دوست ظاہر کر رہے تھے، جنہوں نے لیٹرز دے کے بلایا تھا، دوست ظاہر کرنا، شیعہ ظاہر کرنا، انہوں نے ہمیں مارا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ جو یزید کی افواج میں ایک ٹولہ جو ہے وہ کوفہ کے ان لوگوں کا بھی آ گیا تھا جنہوں نے حضرت امام حسین کو خطوط لکھے تھے، اور اب بھانڈا پھوٹنے کے ڈر سے خود الٹا یزید کے وفادار بن کر افواج یزید میں کھڑے ہوئے تھے. شیعہ فرقے کے شیعہ اس لیے مجلسوں میں روتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ وہ آنسو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی روح اپنے دامن میں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یہ میرے بیٹے حسین پر روئے ہیں اس لیے انہیں بخش دے. اب شیعہ مسلک کی روایات کی روح سے رونے کی وجہ یہ ہے، نہ کہ یہ کہ شیعوں نے مارا تھا اس لیے پٹ رہے ہیں. یہ عقیدہ گریہ کا درست ہو یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کہاں شیعہ مسلمانوں کا اپنی روایات کی روح سے گناہ بخشوانے کے لیے گریہ کرنا، اور کہاں یہ الٹ پروپیگنڈا کہ انہوں نے ہی شیعوں نے مارا تھا اس لیے رو رہے ہیں. میں خود پاکستان میں اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ محرم کی مجلسوں میں جاتا رہا ہوں. میں نے حسینی منزل، بدر بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، علامہ عرفان حیدر آبادی اور علامہ طالب جوہری صاحبان کی مجالس سنی بھی ہیں. میں نے کہیں بھی یہ نہیں سنا کہ ہم اس لیے روتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تھا. پھر آپ غور فرمائیں کہ کوفہ تو وہ شہر ہے جو حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بسایا گیا تھا، اور خلیفہ رابع حضرت علی نے مرکز مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل فرمایا تھا. کوفہ کے لوگوں سے خود حضرت علی اور امام حسن تنگ رہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ حضرات مسلک کے شیعہ تھے بالکل غلط اور خلاف واقعہ بات ہے. انہوں نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے دوست یعنی شیعہ ظاہر کیا تھا اور بعد میں 4 حصوں میں بٹ گئے تھے. ایک وہ حصہ تھا جو منظر عام سے ہی غائب ہوا، دوسرا وہ حصہ تھا جو یزید کی افواج میں کھڑے تھے، تیسرا وہ حصہ تھا جنہوں نے حضرت امام حسین تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ محاصرہ قائم کر دیا گیا تھا. چوتھے وہ چند نفوس تھے جو محاصرے سے قبل کسی نہ کسی طرح حضرت امام حسین تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور شہداء کربلا میں شامل ہیں. جی عثمان بھائی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا عثمان بھائی یہ بھی جیسے یہ سوال ہے کی جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شیعوں نے مارا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک آیت ہے کہ یزید کوئی ذمہ دار نہیں تھا، اس نے حضرت امام حسین کو نہیں مارا تھا، نہ اس نے کوئی حکم دیا تھا. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے اپنی دانست میں یزید کو خوش کرنے کے لیے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کا نہایت مختصر جواب دوں گا. ابن زیاد سے کسی قسم کا قصاص ایک تو یہ کہ یزید نے نہیں لیا، اور دوسرا میں آپ کو اس کا یہ جواب دوں گا کہ اگر آپ قائن یزید کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے کی تو کوئی انوالومنٹ ہی نہیں تھی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوالومنٹ تھی کس کی، جب اینڈ میں اگر آپ نے اپنی تان کوفہ والوں کے اوپر ہی توڑنی ہے تو خود ان سے بھی کوئی قصاص نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جو ہے نا کہ ابن زیاد نے اپنی دانش میں یزید کو خوش کرنے کے لیے امام حسین کو شہید کرایا، یہ بات درست نہیں ہے. جب تک اس کو پیچھے سے آرڈرز نہیں تھے وہ اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا تھا. سامنے نبی کا نواسا تھا، امام حسین تھے، کوئی مانگے تانگے کا آدمی نہیں کھڑا ہوا تھا کہ کسی نے سوچا کہ یار میں مار دیتا ہوں اور پھر اپنے کنگ کو خوش کروں گا. جی عثمان بھائی جزاک اللہ. اچھا یہ جو ابھی آپ نے جواب دیا اس جواب پر پھر وہ آگے مزید ایک جواب الجواب یہ دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے باوجود وہ حضرت عثمان کا قصاص نہ لے سکے، یعنی وہ قاتلین کو نہ پکڑ سکے کیونکہ اس وقت وہ نہ پکڑ سکے، تو اسی طرح جو قائلین یزید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی خلیفہ بننے کے باوجود بہت مجبور تھا کیونکہ قاتلین عثمان یعنی ابن زیاد، شمر وغیرہ بہت طاقتور لوگ تھے، ان سے نپٹنا آسان کام نہیں تھا. تو اس بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں متضاد آ رہا ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہ پکڑ سکے، آپ ان کے دیکھیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. حضرت علی نے تو اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین بھیجے ہوئے تھے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے. جو حفاظتی دستہ باہر کھڑا ہوا تھا جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے اس میں تو حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں تھے. آپ یہ تاریخ سے ثابت کریں کہ یزید نے امام حسین کو بچانے کے لیے کون سے لوگ بھیجے تھے، روانہ کیے تھے ان کی حفاظت کے لیے، یہ آپ کوئی بھی نکال کے نہیں دکھا سکتے. تو دونوں کے ایکشن پہ زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر یزید جو ہے وہ مختار کل تھا اس وقت،
اس کے اوپر میجورٹی متفق ہو چکی تھی. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ چل پڑا، ادھر حضرت عائشہ کا معاملہ چل پڑا. یزید کے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ اتنے بڑے لیول پہ نہیں چلا تھا. لہٰذا یہ سارے کے سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. وہ اس وقت چاہتا تو ایک پوری اگلی فوج بھیج کے ان سب کو قتل کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. لہٰذا روایات میں یہ ضرورت ہے کہ جب اہل بیت لوٹے پوٹے پہنچے وہاں پہ تو وہ اس نے مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے، رویا پٹا بھی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن قصاص نہیں وہ لیتا. تو دونوں کنڈیشنز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حضرت علی کے وقت حالات اور تھے، لیکن اس کو تو میجورٹی مان گئی تھی. جی بالکل، واقعی ماشاءاللہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے. اچھا عثمان بھائی، اس میں جو قائدین یزید ہیں وہ ایک آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے یہ بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پمپ لگاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جس میں یہ بندہ ذاکر نائک جس کو تقریباً لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں، وہ بندہ بھی یہ بات بیان کرتا ہے. اس نے یہ اپنی مجالس میں یہ تقریر بھی کی تھی اور اس میں ایک روایت بیان کی تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتیوں کو ہوگا، اور جس لشکر نے پہلا حملہ کیا تو اس کا مین جنرل یزید بن معاویہ تھا. تو اس بارے میں آپ پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ کی طرح نا یہاں پہ پھر وہی پرانا معاملہ ہے کہ وہ ہمیشہ نا ایک دوسری بحث شروع ہو جائے گی. کوئی کہے گا کہ یزید تو اس لشکر میں تھا ہی نہیں، کوئی حدیث کی اوتھینٹسٹی کو چیلنج کرے گا، کوئی کہے گا کہ جی یزید نام کے ایک سے زائد لوگ تھے وہ کوئی اور تھا، کوئی کہے گا کہ اپنے ہیں یزید ہی تھا. میں ان ساری بحثوں کو نظر انداز کرتے ہوئے فار گرانٹیڈ اسی طرف آ جاتا ہوں کہ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا اس کا مین جنرل یزید ہی تھا. دیکھیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخش دی تھی. تو ہمیشہ جو انعامات ہوتے ہیں وہ اعمال صالحہ سے مشروط ہوتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلا لشکر جس نے کانسٹینٹینوپل پہ حملہ کیا یعنی قسطنطنیہ پہ اس کا مین جنرل یزید ابن معاویہ ہی تھا، تو وہ اس وعدے سے اسی وقت خارج ہو جاتا ہے جب اس نے حضرت امام حسین کو شہید کروایا. اس لیے ہمیں اگر اس نے ایسی حرکت نہ کی ہوتی تو آج وہ ہماری گڈ بکس میں ہوتا. جی جزاک اللہ عثمان بھی. اچھا، اس کے جواب ایک میں نے الیاس کمن صاحب کی تقریباً کو 2 دن آپ ذرا پہلے بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ ایک کام اور بھی کریں، میں آپ کو روک رہا ہوں. جی جی آپ بلکہ ذرا قبریں بھی دکھا دیں. ذرا آپ حضرت علی جن جی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کا قتل عثمان میں ہاتھ ہے، آپ ذرا حضرت علی کا روزہ دکھائیں. یہ دیکھیں، یہ حضرت علی جو کہ خلیفہ راشد تھے اور خلیفہ رابع تھے، چوتھے خلیفہ تھے، یہ ان کا روزہ ہے. اب ذرا جس آدمی کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا تو قتل حسین میں ہاتھ ہی نہیں تھا سرے سے اور وہ اللہ کا باقاعدہ خلیفہ تھا، اب ذرا اس کی قبر دکھائیں. یہ یزید ابن معاویہ کی قبر ہے. اگلا امیج بھی دکھا سکتے ہیں آپ ابھی. یزید ابن معاویہ کی قبر دیکھیں، خدا کی قسم وحشت ہوتی ہے دیکھ کے، خوف آتا ہے اس قبر کو دیکھ کے. یہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی مبالغانہ آرائی نہیں کر رہا کہ اپنے پاس سے کوئی جذبات ایڈ کر رہا ہوں لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے. اس قبر کو دیکھ کے آپ گوگل پہ نکال لیں، آپ اس کی ویڈیو نکال لیں، اس کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قبر کو دیکھ کے. یہ اللہ کے کسی خلیفہ راشد کی قبر ہو ہی نہیں سکتی. جی عثمان بھائی جزاک اللہ. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الیاس کومن صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، اس میں بھی یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اگر قسطنطنیہ کی حدیث کو درست مان بھی لیا جائے تو اس میں جس لشکر کی بات ہو رہی تھی وہ جو واقعہ کربلا مین آگے جا کے ہوئے وہ تو اس سے پہلے کی ہے. تو اگر اس نے وہ لشکر فتح کر لیا، اگر اس نے وہ لشکر فتح کر لیا تھا، لشکر میں تھا، تو اس نے وہ حملہ کیا، اس شہر پر حملہ کیا، تو اس کا وہ عمل اس سے پہلے تھا. اس کے بعد میں اگر جو اس نے عمل کیا ہے تو اس سے پہلے والے اس کے گناہ جھڑ گئے ہیں، لیکن جو بعد میں اس نے گناہ کیے ہیں جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی شامل تھا، تو اس وجہ سے اس کی سرزنش ہوگی اور اس کی پکڑ ہوگی. جی ٹھیک اچھا ہے، ان کا عثمان جواب. اس جی 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 اچھا عثمان بھائی، اس کے بعد ہم واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا جس کا ایک دردناک انجام جو ہے وہ 10 محرم کی کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں سامنے آیا. دیکھیں، بات یہ کہ سن 60 ہجری میں یزید نے فرما رواں بنتے ہی یہ کوشش شروع کر دی کہ حضرت امام حسین اس کی بیعت کریں. تو یہ ان کوششوں کا آغاز جو ہے وہ 27 رجب سے ہوا تھا. 28 رجب کو حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑا اور 3 شعبان کو آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے. تو مدینہ منورہ چھوڑنے سے پہلے آپ نے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 سے زائد مرتبہ حاضری دی اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ اور بھائی حضرت امام حسن کی قبروں پر بھی گئے. مکہ مکرمہ میں آپ خاص طور پہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر بھی تشریف لے گئے. پھر 10 رمضان سے آپ کو کوفہ یعنی عراق سے لوگوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے جس میں انہوں نے اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا ہوا تھا اور عاجزانہ درخواستیں کی گئی تھیں کہ حضرت امام حسین کوفہ ہجرت کر جائیں.
یہ خطوط کوئی ایک دو نہیں تھے، روایات میں تعداد 12,000 سے بھی زائد بیان ہوئی ہے۔ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا کہ لازمی کوفہ آ جائیں۔ اب کوفہ والوں کی بظاہر اتنی محبت اور اصرار کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو، جو آپ کے کزن بھی تھے، ان کو تحقیق کی غرض سے کوفہ جانے کا حکم دیا۔ مجھے یاد پڑا کہ کزن ہی تھے، میں نے آگے لکھا ہوا بھی، ویسے میں دیکھتا ہوں بھی۔ حضرت مسلم بن عقیل تعمیل ارشاد بجلائے اور 15 رمضان کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ کے راستے سے 5 شوال کو کوفہ پہنچے۔ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو وفاداری کا یقین دلایا۔ روایات میں ان حضرات کی تعداد پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تعداد 18,000 یا 25,000 یا 40,000 تک بیان ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو ایک خط لکھا کہ وہ کوفہ آ جائیں اور قاصد روانہ کیا۔ 7 یا 8 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل نے خواب میں اپنے سگے چچا خلیفہ چہارم حضرت علی کو خواب میں دیکھا اور حضرت علی نے فرمایا کہ تم کل میرے پاس ہوگے۔ 8 ذی الحج کو حضرت امام حسین نے مکہ معظمہ سے کوفہ کی جانب کوچ فرمایا۔ 8 ذی الحج ہی کو محمد بن اشعث 70 افراد کے لشکر کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آیا۔ آپ نے تنہا ان سے جنگ لڑی، 41 حملہ آور جان سے گئے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل شدید زخمی تھے، انہیں پتھر مار رہے تھے، وہ مجمع جو تھا وہ پتھروں کی بچھاڑ ہوئی ہوئی تھی ان پہ۔ آپ نے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر فرمایا، اے ظالمو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس طرح پتھر مارے ہو جس طرح کفار کو مارے جاتے ہیں۔ محمد بن اشعث نے انہیں ایمان کا یقین دلایا اور تلوار لے لی۔ ابن زیاد ملون نے محمد بن اشعث کی ایمان قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ ابن زیاد کے کہنے پر ہی محمد بن اشعث نے ایمان کا ڈرامہ رچایا۔ مرنے سے پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ حسین ابن علی کو اطلاع کر دی جائے کہ وہ بالکل کوفہ نہ آئے، لیکن ظالموں نے جواب دیا کہ کوئی اطلاع نہیں دی جائے گی تاکہ وہ کوفہ آئیں اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا جا سکے۔ ابن زیاد نے بکر بن حمران احمری کو حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر مسلم بن عقیل کا سر قلم کر دے۔ آپ ہر زینے پر تکبیر، استغفار اور درود شریف پڑھتے رہے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے دروغ بیانی کی اور ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یاد رہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے ابن اشعث کو بھیجا گیا تو کوفہ والے بھاگ گئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر سر اور جسد اطہر دونوں نیچے پھینک دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ابو طالب کے پوتے اور حضرت امام حسین کے کزن تھے۔ تاریخ 9 ذی الحج تھی اور سن 60 ہجری تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانے والے قبیلہ مراد مزہج کے سردار جناب ہانی بن مروہ یا عربہ تھے۔ ان کے صحابی ہونے پر اختلاف ہے۔ شیر خدا حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ مروان میں خلیفہ رابع حضرت علی کی طرف سے لڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری سے قبل ہی حراست میں لیے جا چکے تھے۔ ابن زیاد نے بہت اصرار کیا اور مار پیٹ بھی کی کہ مسلم بن عقیل کو جہاں چھپایا ہے اس مقام کا نام لیں، لیکن حضرت خانی نے فرمایا کہ اپنے مہمان کو بالکل بھی ابن زیاد کے حوالے نہیں کریں گے۔ مزید فرمایا کہ اگر میں بالکل تنہا ہوتا اور میرا کوئی مددگار نہ بھی ہوتا تب بھی جب تک میں ان کے سامنے کٹ نہ مرتا ان کو ہرگز پیش نہ کرتا۔ آپ کو بھی سرے بازار سزائے موت دے دی گئی، حالانکہ آپ قبیلہ مزہج کے سردار تھے۔ آپ بھی حضرت مسلم بن عقیل کی طرح 9 ذی الحج کو ہی شہید کیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت خانی کی سر بریدہ لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور باب الکناسہ پر الٹا لٹکا دیا گیا۔ دونوں کے سر دمشق روانہ کیے گئے۔ شاید آپ نے ایک امیج مس کر دی ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، میں نے بتایا کہ حضرت امام حسین ماں، اہل و عیال اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ 8 ذی الحج کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چلے۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ یزید نے حج کے دوران انہیں شہید کرنے یا گرفتار کرنے کے لیے کچھ حضرات بھیجے تھے، اس لیے حضرت امام حسین نے حج نہیں کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج کیے تھے۔ آپ جب سالبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو پہلی مرتبہ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت خانی بن مروہ کی دردناک شہادتوں کی اطلاع ملی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اللہ مسلم پر رحم فرمائے کہ وہ اللہ کے روح و ریحان اور اس کی جنت و رضوان کی طرف منتقل ہو گئے۔ جو کچھ ان کے ذمہ تھا وہ اسے پورا کر چکے، اب جو کچھ ہمارے ذمہ ہے وہ باقی ہے۔ گزشتہ زمانے میں جو مسافت ایک دن میں طے ہوتی تھی اسے منزل کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ سے کربلا تک درمیانی منازل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے باہر لیکن حرم کی حدود میں یا صفاق منزل میں حضرت امام حسین کی مشہور شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی۔ فرزوق کوفہ سے اپنی والدہ کے لیے حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہا تھا ان کو لے کے۔ اس نے کہا کہ اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ایسی کیا جلتی ہے جو آپ حج کیے بغیر جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہ چاہتا تو گرفتار کر لیا جاتا۔
پھر حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کے متعلق استفسار کیا تو فرزوق نے جواب دیا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوفہ والے ہی تو تھے جو حضرت امام حسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کوفہ آنے کے لیے زور ڈال رہے تھے، تو پھر تلواریں یزید کے ساتھ کیسے؟ اس اشکال کا جواب یہی ہے کہ سارے کوفہ والے بزدل بھی نہیں تھے اور سارے کوفہ والے منافق بھی نہیں تھے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم بن عقیل کے حالات میں جو بیان ہوا، جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے ابن اشعث پہنچا ہے تو اس وقت یہ حضرات دوڑ گئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کے پاس لیٹرز جس طرح سے جو اس میں وعدے اور جو دعوے کیے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حاجز از بطن رما وہ منزل ہے جہاں سے حضرت امام حسین نے قیس بن مسہر سدابی یا عبداللہ بن یکتر یا دونوں کو ہی اپنے جوابی خط کے ساتھ کوفہ روانہ فرمایا تھا۔ یاد رہے کہ یہ جوابی خط حضرت مسلم بن عقیل کے اس خط کے جواب میں ہے جو انہوں نے اپنی شہادت سے 27 دن قبل تحریر فرمایا تھا کہ کوفہ آ جائیں۔ حضرت امام حسین نے لکھا، حسین ابن علی کی طرف سے مومن اور مسلمان بھائیوں کے نام السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کی طرف اس اللہ کی حمد کا تحفہ بھیجتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، مجھے مسلم بن عقیل کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے آپ لوگوں کے حسن رائے اور ہماری مدد پر آپ لوگوں کے اجتماع اور ہمارے حق کی طلب میں آپ لوگوں کے جذبے سے آگاہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں اور آپ لوگوں کو ہماری نصرت پر اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میں 8 ذی الحج سے مکہ سے تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا قاصد آپ لوگوں تک پہنچے تو اپنے کام میں صورت کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں انہی دنوں میں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روایت میں جو الفاظ ہیں کہ ہمارے حق کی طلب، میں اس کو نہیں سمجھ سکا ذاتی طور پہ، کیونکہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ امام حسین خلیفہ بننا چاہتے تھے اور یہ اس خواہش کی طرف اشارہ ہے تو یہ تشریحی باطل ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر یزید بن معاویہ زبردستی خلافت کے نقلی لباتے میں بادشاہ نہ بنا ہوتا تو آج تاریخ اسلام میں امام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہمارے خلیفہ سادس ہوتے۔ بہرحال یہ اہم ترین وجوہات میں سے ایک ہے جو کہ امام حسین شہید کیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے حق میں امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے تاکہ مزید کشت و خون نہ بہے، انہیں خلیفہ سمجھنا سخت گمراہی کی بات ہے۔ اگر وہ خلیفہ ہوتے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے کوششیں نہ کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا یزید، یہ دونوں بادشاہ تھے، اس لیے خاکسار کے نزدیک ہمارے حق کی طلب سے یا تو کوئی اور چیز مراد ہے یا پھر یہ الفاظی الحاقی ہیں۔ حضرت امام حسین یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ غلط طریق سے ایک شخص کو چنا گیا آ گیا تھا چنا کیا جانا، اور وہ شخص جو ہے وہ بھی بڑے مزے سے اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ ایکٹ کرا تھا۔ بہرحال افسوس کہ قیس اور عبداللہ دونوں قادسیہ میں گرفتار ہو گئے۔ خط آمدن پھاڑ کر چکنا چور کر دیا گیا تاکہ دشمن خط کے مندرجات پر اطلاع نہ پا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابن زیاد کے پاس لائے گئے جس نے تعاون نہ کرنے پر دونوں کو شہید کر دیا۔ سالبیہ وہ منزل ہے جس میں حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حانی بن مروہ کی یا عروہ کی شہادت کا علم ہوا تھا۔ زبالہ وہ منزل ہے جہاں حضرت امام حسین کو حضرت عبداللہ بن یکتر کی شہادت کا علم ہوا۔ یہ امام حسین کی دایا حضرت میمونہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت امام حسین نے ایک تحریر لکھ کر سب کے سامنے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ ایک بہت افسوسناک اور دل گداز خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، حانی بن عروہ اور عبداللہ بن یکتر شہید کر دیے گئے ہیں اور ہمارے طرفداروں نے ہمیں بے حامی و ناصر کر دیا ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے وہ بے جھجک واپس چلا جائے، اس پر کوئی ذمہ یا الزام نہیں ہوگا۔ افراد پہلی کم تھے، اس بیان کو سننے کے بعد تعداد میں مزید کمی واقع ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سزائے موت دیے جانے سے قبل وصیت کی تھی کہ امام حسین کو اطلاع کر دی جائے تاکہ وہ کوفہ بالکل مت آئیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ محمد بن اشعث کے مردہ ضمیر میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ اس نے اپنا قاصد روانہ کیا جو اسی منزل زبالہ میں حضرت امام حسین سے ملا۔ خط پڑھ کر نواسہ رسول پر سخت رکت طاری ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، ایک شخص کو روانہ کیا جائے اور وہ اتنا پیارا وجود ہو پھر وہ کبھی واپس نہ آئے، اور مرنے سے پہلے بھی اس شخص کو حضرت امام حسین کی فکر تھی، تو ایسے انصار اللہ کھو دینے پر کیوں کوئی دل گرفتہ نہ ہو۔ منزل بطن عقبہ میں، جسے بعض کتب میں منزل عتیق بھی لکھا ہے، حضرت امام حسین نے اپنے قافلے سے فرمایا کہ میں ضرور شہید کر دیا جاؤں گا۔ اصحاب نے پوچھا کہ یا ابو عبداللہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ کتے مجھے کاٹ رہے ہیں اور ان میں سے زیادہ کاٹنے والا ایک سفید داغوں والا کتا ہے، یعنی شمر ذل جوشن کی طرف اشارہ ہے۔ منزل شراف میں آپ کے حکم سے پانی ذخیرہ کیا گیا۔ یہیں قافلہ حسینی نے ایک لشکر آتا دیکھا تو نبٹنے کے لیے اگلی منزل ذو حسم پہنچے جو کہ ایک پہاڑ تھا۔ یہیں حر بن یزید ریاحی 1000 سواروں کے ساتھ پہنچا جو حر سمیت پیاس سے بلک رہے تھے۔ حضرت امام حسین کے پاس وافر مقدار میں پانی تھا جس سے حر اور اس کے سوار سیراب ہوئے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہیں حر بن یزید ریاحی کا مختصر تعارف بھی ہو جائے۔
کوفہ ایک وسیع و عریض شہر ہونے کی وجہ سے 4 قطاعت میں سمجھا جانے لگا تھا جنہیں اربائے کوفہ کہتے تھے۔ حر ان اربائے کوفہ میں سے اس ربا کا سردار تھا جس کے لوگ فن حرب و ضرب میں اپنی مثالات تھے۔ ایسے طبقے کا سردار ہونے کی وجہ سے ہی ابن زیاد کی نظر انتخاب حر پر پڑی۔ حضرت امام حسین نے مختصر خطاب کیا: اے لوگوں، میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آئے جب تک کہ تم نے خطوط لکھ کر اور قاصد بھیج کر یہ درخواست نہیں کی کہ یہاں آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں۔ شاید اللہ تعالی ہمیں آپ کی وجہ سے ہدایت و حق پر مجتمع کرے۔ پس اگر تم اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں۔ تم مجھے اپنے عہد و پیمان کے ایفا کا یقین دلاؤ۔ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس وہیں چلا جاتا ہوں۔ مجمع میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر نماز ظہر اور نماز عصر حر اور اس کے ساتھیوں نے حضرت امام حسین کی امامت میں ادا کی۔ پھر حضرت امام حسین نے حر کو وہ خطوط دکھائے جو اہل کوفہ نے لکھے تھے۔ حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب آپ مل جائیں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کریں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین جلال میں آ گئے اور آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم دیا تو حر اور اس کا لشکر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب جو گفتگو ہوئی وہ مکالمے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین: تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر: اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ کہتا تو میں ضرور اسے ایسا ہی کوئی جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر کے سوا کچھ اور نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین: آخر تو چاہتا کیا ہے؟ حر: میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین: اللہ کی قسم میں تیری مطابقت نہیں کروں گا۔ حر: اللہ کی قسم میں بھی آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ جب آپ مل جائیں تو آپ کے ساتھ رہوں اور کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر انصاف کا صرف ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کوئی ایسا درمیانی راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ ہی مدینہ کی طرف۔ اس کے بعد میں امیر عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھوں گا، شاید اللہ مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ حضرت امام حسین کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگوں، جو بلا و مصیبت نازل ہوئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ دنیا کی حالت یکسر بدل گئی ہے اور اس کی خیر و خوبی منہ پھیر گئی ہے، اور اگر کچھ باقی بھی ہے تو وہ اس قدر قلیل ہے جیسے پیالے میں تلچھٹ۔ ان حالات میں زندگی گزارنا اس طرح مشکل ہے جس طرح وبا والی چراگاہ میں جینا ناگوار ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل درآمد نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جاتا؟ ان حالات میں مومن بارگاہ احدیت میں حاضر ہونے میں رغبت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں مر جانا شہادت ہے اور ظالموں کی جماعت کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ دردناک خطاب اصحاب حسین سہ نہ پائے اور کھڑے ہو کے خطابات کیے۔ ظہیر بن الیقین نے کہا: فرزند رسول، ہم نے آپ کی گفتگو سنی ہے۔ اللہ کی قسم اگر بالفرض دنیا دائمی ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تب بھی آپ کی نصرت میں اس دائمی زندگی پر آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیتے۔ نافع بن حلال نے کہا: اللہ کی قسم ہم ہرگز بارگاہ قدرت میں حاضر ہونا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنی دینی بصیرت اور صاف نیت پر قائم ہیں۔ ہم اس سے دوستی کریں گے جو آپ سے دوستی کرے گا اور اس سے دشمنی کریں گے جو آپ سے دشمنی کرے گا۔ بریر بن خفیر نے کہا کہ اے فرزند رسول اللہ کی قسم، یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ آپ کے ہم رکاب ہو کر دشمنان دین سے جہاد کریں۔ اس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر روز قیامت آپ کے جد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع ہوں۔ ایک منزل قصر بنی مقاتل آئی، وہاں رات گزاری اور پچھلے پہر کوچ کا حکم دیا اور روانگی سے قبل پانی ذخیرہ کیا گیا۔ اگلی منزل نینوا تھی۔ حر اور اس کے ساتھی بھی ساتھ ساتھ تھے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں کوفہ سے ایک سوار نے آ کر حر کو ابن زیاد کا خط دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ جب تمہیں میرا خط ملے تو وہیں حسین کو روک لو اور ان کو بے آب و گیا جگہ پر اترنے پر مجبور کرو۔ میں نے اپنے قاصد کو کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ رہے اور حکم کی تعمیل ہونے کے بعد مجھے اطلاع کرے۔ حر نے حضرت امام حسین کو ابن زیاد کا حکم سنایا اور اب مجبوری ظاہر کی کہ قاصد سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اصحاب حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ظہیر نے جنگ کی اجازت چاہی لیکن امام حسین نے فرمایا کہ میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت امام حسین نے حر سے کہا کہ ہمیں کچھ دور جانے دو۔ بالآخر حر نے دوبارہ راستہ روکا۔ استفسار پر پتہ چلا کہ اس مقام کا نام کربلا ہے۔ خیمے لگا دیے گئے۔ تاریخ 2 محرم اور سال 61 ہجری تھے۔ حر نے ابن زیاد کو اطلاع کی تو فوری خط آ گیا۔ یہ خط ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے لیے بھیجا تھا: اے حسین، مجھے آپ کے کربلا پہنچنے کی اطلاع ملی ہے اور امیر المومنین یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک نہ نرم تکیے پر سر رکھوں اور نہ عمدہ خوراک کھاؤں جب تک آپ کو قتل نہ کر لوں، یا پھر آپ میرے اور یزید کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ حضرت امام حسین نے خط پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ گروہ کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا جو خالق کی ناراضگی کے عوض مخلوق کی رضامندی خریدے۔ وہ جگہ جہاں خیمے لگائے گئے دریائے فرات سے دور تھا۔ ابن زیاد کا قاصد حر بن یزید ریاحی کے سر پر کھڑا تھا، اس لیے حر تمام تر ہمدردی کے باوجود مجبور تھا۔
اصحاب کے خیمے بنو ہاشم کے خیموں سے الگ تھے۔ ہمیں نیکسٹ امیج دکھائیں۔ حضرت امام حسین کے خیمے کی پشت پر حضرت زینب بنت علی کا خیمہ تھا۔ خواتین کے خیموں کے چاروں طرف بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے۔ ان سب کی مجموعی صورت نصف دائرے کی تھی۔ خیموں کی پشت پر سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں۔ حفاظت اور دفاع کے مقصد سے پشت پر خندق بھی کھود دی گئی تھی۔ کربلا میں خیمہ زن ہونے کے بعد امام حسین اپنی تلوار کو سیکل کرتے جاتے اور اشعار پڑھتے جاتے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے زمانہ ناپائیدار، اوف ہو تجھ پر کہ تو نے ہرگز کسی دوست سے وفا نہ کی۔ ہر صبح و شام تو نے کیسے کیسے اصحاب ذل احترام کو قتل کیا اور عوض اور بدلے پر صبر نہیں کرتا، اور ہر ذی حیات کو یہی راہ درپیش ہے کہ جس راہ میں میں جاتا ہوں، کیا میرا وعدہ رحلت کا قریب پہنچا، اور سب کی بازگشت اللہ کی طرف سے ہے۔ 3 محرم کو عمر بن سعد بن ابی وقاص 4000 فوجیوں کے ساتھ کربلا پہنچا۔ دنیا دین پر غالب ہو چکی تھی۔ تصادم اگرچہ وہ نہیں چاہتا تھا شروع میں، لیکن جب ابن زیاد کی طرف سے آخری حکم آیا کہ حسین ابن علی کو مار دیا جائے، تو اس نے جنت الفردوس کے بجائے جہنم کا انتخاب کر لیا۔ عمر بن سعد، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے قاصد بھیج کر امام حسین سے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہاں آ جائیے، اب اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے قاصد ابن زیاد کی طرف دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حقارت سے ایک شعر پڑھا جس کے آخری مصرے کے ٹکڑے کا ترجمہ ہے کہ اب چھٹکارے کا کوئی وقت نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے حضرت امام حسین کو منع کیا تھا کہ مت جائیں، مختلف منازل میں بھی اچھی خبریں نہیں ملی، لیکن آپ نہ رکے۔ اس کی بہت سی وجوہات علماء نے بیان کی ہوں گی، ایک دو کا علم مجھے بھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یزید کے آگے ڈٹ جانے کی ہمت تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کوئی حسین نہیں ہوتا۔ اب پتہ چل گیا کہ خلیفہ ہو تو اپنے بیٹے کو خلیفہ کبھی مقرر نہیں کرے گا۔ خلیفہ کا بیٹا خلیفہ صرف اسی صورت میں مقرر ہو سکتا ہے اگر وہ منتخب کر لیا جائے۔ خلیفہ خود کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی میں کوششیں نہیں کرتا، جو کوشش کرے وہ خود خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ایک اہم ثبوت ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین کو شہادت کی خبر بھی مل چکی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو امام حسین تو اب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے تھا، آپ جانتے تھے کہ آپ کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ مطالبہ ہی یہ تھا کہ یزید کی بیعت کرو۔ اس کے باوجود آپ نے یہ آپشن اس لیے رکھی تاکہ کوئی یہ نہ تاریخ میں کبھی کہہ سکے کہ آپ کا اصل مقصد معاذ اللہ فساد فی الارض تھا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ہوش مند انسان، کہ آپ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے اس لیے کھڑے ہوئے۔ یہ درست ہے کہ آپ کوفہ والوں سے اجتماعی بزدلی کی توقع ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو جس وقت فرزوق نے کہا تھا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں دشمنوں کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں، تو حضرت امام حسین اسی وقت کوفہ جانے کے بجائے کوئی اور شہر چن لیتے۔ اب مکہ مکرمہ میں تو آپ کی جان کو پہلی خطرہ تھا، اس لیے تو آپ نے 8 ذی الحج کو ہجرت فرمائی تھی اور حج نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو جان کی حفاظت مقدم ہے، نہ کہ حج کرنا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ خط لکھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب سب کے سب کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو یہ خط لکھا: تمہارے خط سے صورتحال کا پتہ چلا، حسین سے کہو کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت یزید کی بیعت کریں۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد کے اس جواب سے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس کو رے کی حکومت کا لالچ تھا جس کی آفر اس کو ہو چکی تھی، لیکن تصادم سے بہرحال وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ ابن زیاد پر حضرت امام حسین کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ فوج پر فوج بھیجتا رہا۔ 4 محرم کو شمر ذل جوشن 4000، یزید بن رکاب کلبی کو 2000 اور حسین بن نمیر کوفی کو 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ حر بن قیس جافی سپاہیوں کے ساتھ پل فرات پر موجود تھا تاکہ کوفہ سے کوئی آدمی حضرت امام حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ 4 محرم تک ہی حامیان یزید کی تعداد 20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ 5 محرم کو ابن زیاد نے شبس بن ربیع کو بلا بھیجا، جو کہ بیماری کا ڈرامہ کر کے کربلا نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ابن زیاد نے اس کے لیے بھی کوئی راہ فرار نہ چھوڑی، وہ بھی کربلا جانے کے لیے مجبوراً تیار ہو گیا۔ یہ وہی شبس بن ربیع ہے جس نے امام حسین کو لکھا تھا کہ میدان سرسبز ہیں اور میوے پک چکے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ 6 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو سختی سے حکم دیا کہ امام حسین کا کام تمام کر دیا جائے۔ شمر نے ابن زیاد کو عمر ابن سعد کی شکایت لکھ بھیجی تھی کہ عمر امام حسین کے ساتھ نرمی کا سلوک برت رہا ہے۔ حر بن یزید ریاحی اس بات سے بالکل ناواقف تھا کہ معاملہ حضرت امام حسین کو جان سے مار دینے کی طرف جا رہا ہے۔ 6 محرم تک حامیان یزید کی فوج کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔
حضرت امام حسین کے ساتھ جو اصحاب تھے ان کی کم سے کم تعداد 72 اور زیادہ سے زیادہ 145 بیان ہوئی ہے۔ بہرحال معروف تعداد 72 ہی ہے جو کہ بیان کی جاتی ہے، اور جو افواج یزید ہیں وہ 30,000 سے بہت اوپر تک، بلکہ بعض جگہ 80,000 تک بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن میں نے 30,000 جو سب سے کم عدد بیان ہوئے وہی رکھا ہے یا جو معروف ہے۔ 7ویں محرم کی شب، آج جبکہ میں یہ آپ کے ساتھ واقعات شیئر کر رہا ہوں، خود آج بھی 7 محرم ہے، اور کربلا کی 7 محرم سن 61 ہجری دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین، خاندان اہل بیت اور اصحاب سب کو پیاس نے بحال کر دیا۔ یہ علاقے تو ویسے بھی گرم علاقے تھے۔ روایات سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین نے اہل حرم کے خیموں کے پیچھے ایک جگہ کھودی تو وہاں سے پانی نکل آیا، سب سیراب ہوئے، پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ تقریباً 50 کے قریب مشقیں پر کی گئیں، چند گھنٹوں میں ہی سارا پانی ختم ہو گیا۔ یہ 7 محرم کی رات ہے۔ تو یہ امیج دکھائیں میں نے خاص طور پہ معروف شیعہ ذاکر اور مفسر قرآن علامہ طالب جوہری صاحب کی جو کتاب ہے حدیث کربلا، اس میں انہوں نے بھی یہ بات بیان کی ہے۔ 7ویں محرم شب، علامہ طالب جوہری رقم تراس ہیں کہ اس واقعہ کے ظاہر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 6 محرم کا دن گزر کر 7 محرم کی شب میں وقوع پذیر ہوا۔ خیابانی نے اسے 6 محرم کے واقعات میں تحریر کیا ہے۔ بنی اسد کا مذکورہ واقعہ تحریر کرنے کے بعد خوارزمی اور مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ فوج یزید کے اس دستے نے پلٹ کر فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پانی کی اس طرح ناکہ بندی کر دی کہ حسین اور اصحاب حسین پیاس کی شدت میں مبتلا ہو گئے۔ تو امام حسین نے کدال لی، علیہ السلام نے کدال لی اور اہل حرم کے خیموں کی پشت پر تشریف لے گئے اور قبلہ رخ 19 قدم آگے جا کر کھدائی کی۔ اس مکان سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا، اس سے امام حسین علیہ السلام نے بھی پانی پیا اور سب نے اپنی پیاس بجھائی اور کچھ پانی ذخیرہ کیا، پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ 7ویں محرم، اچھا یہ ذہن نشین رہے کہ یہ پانی بھی 12 گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہو گیا تھا۔ یہ اس کے بعد یہ سب پیاسے رہے ہیں 10ویں محرم تک۔ 7ویں محرم کے دن جب یہ اطلاع ابن زیاد کو کی گئی تو اس نے عمر بن سعد کو خط روانہ کیا، جو کہ یہ تھا: مجھے اطلاع ہوئی ہے کہ حسین کنواں کھود کر پانی نکال رہا ہے اور وہ اور اس کے ساتھی سیراب ہو رہے ہیں۔ میرا یہ خط ملتے ہی انہیں کنویں کھودنے سے روکو، سختی کرو اور پانی نہ پینے دو، جیسا کہ انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا تھا۔ اب اس خط میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے متعلق جو بیان ہوا ہے یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ امام حسن اور امام حسین تو اس حفاظتی دستے میں شامل تھے جو خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا، اس لیے حضرات حسنین پر کیسے ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ تو افواج یزید کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صرف ایک غلط بات ہے جو اس خط میں لکھی گئی۔ حضرت عثمان روایات کے مطابق 50 دن کے پیاسے تھے، ان تک بھی پانی نہیں پہنچنے دیا گیا تھا، اور جن حضرات نے پہنچانے کی کوشش کی خود ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا، مشکیزے توڑے گئے۔ لیکن کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ پانی والا جو معاملہ یہ حضرت علی یا امام حسن یا امام حسین نے کروایا ہو۔ پھر 8ویں محرم کی شب حضرت امام حسین نے اپنے ستیلے بھائی اور حضرت علی کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو عباس علم بردار بھی کہلائے جاتے ہیں، انہیں حکم دیا کہ پانی لائیں۔ وہ 30 سواروں اور 20 پیادوں کے ساتھ فرات کے کنارے پہنچے تھے۔ انہیں پانی پینے کی اجازت دی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پانی کیسے پی سکتے ہیں جبکہ حضرت امام حسین پیاسے رہیں۔ مشکوں میں پانی بھر کر لے جانے کی کوشش کی گئی تو جھڑپ ہو گئی۔ اس جھڑپ کے باوجود اصحاب مشکیں خیموں تک لے جانے میں کامیاب ہوئے، لیکن یہ صرف 20 مشکیں پانی کی تھیں جو جلد ختم ہو گئیں، اور اسی لیے حضرت عباس کے القاب میں سے ایک اس واقعہ کے تناظر میں سقا بھی ہے۔ اسی رات امام حسین نے عمر بن سعد کو پیغام بھجوایا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ روایات میں یہ بھی آیا کہ خود عمر بن سعد نے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ مکالمے کی صورت میں پیش کی جاتی ہے: حضرت امام حسین، اے ابن سعد، وائے ہو تم پر، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ تم کو اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، کیا تم مجھ سے قتال کرنا چاہتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور میرے ساتھ ہو لو جو اللہ سے قربت کا باعث ہوگا۔ عمر بن سعد، میں ڈرتا ہوں میرا گھر گرا دیا جائے گا۔ امام حسین، میں دوبارہ تعمیر کرا دوں گا۔ عمر بن سعد، میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام حسین، میں اپنے حجاز کے مال سے بہتر املاک تمہیں دوں گا۔ عمر بن سعد، مجھے اپنے اہل کا خوف ہے، ابن زیاد انہیں نقصان پہنچائے گا۔ امام حسین، میں ان کا ضامن ہوں۔ عمر بن سعد خاموش۔ امام حسین نے کہا: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تمہیں بستر پر ذبح کرے اور روز قیامت تمہاری مغفرت نہ کرے۔ خدا کی قسم، میں امید کرتا ہوں کہ تم سیر ہو کے عراق کا گیہوں نہیں کھا سکو گے۔ اس پر عمر بن سعد نے بڑے تمسخر سے کہا کہ اگر گیہوں نہ ملا تو جو پر ہی گزارا کر لوں گا۔
اس مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اس امر سے بخوبی واقف تھے کہ تصادم کا وقت قریب ہے۔ روایات میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ ملاقات کون سی محرم کو ہوئی تھی۔ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ امام حسین سے عمر بن سعد کی ملاقاتیں ایک سے زائد ہیں۔ ان ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوئی ہیں ان پر بھی اختلاف ہے۔ کوئی بات چیت یا جملہ کسی نے کسی اور محرم کا سمجھا اور کسی نے کسی اور محرم کا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی لغو بات تاریخوں میں آئی ہے اس پہ بھی اس کا بھی ذرا ذکر ہو جائے۔ 8ویں محرم کے دن عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ اس نے تصادم روکنے کے لیے ابن زیاد کو یہ خط بھیج دیا: اللہ نے فتنہ و فساد کی آگ بجھا دی ہے اور اتحاد اسلامی کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت مسلمہ کے معاملے کی اصلاح کر دی ہے۔ یہ حسین موجود ہیں جو مجھے یقین دلاتے ہیں کہ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جاتے ہیں یا کسی اسلامی سرحد کی طرف نکل جاتے ہیں تاکہ وہاں ایک مسلمان کسی زندگی بسر کریں، یا امیر المومنین یزید کے پاس جائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ بظاہر اس امر میں آپ کی رضا اور امت کی فلاح ہے۔ اب یہ سفید جھوٹ ہے۔ اگر حضرت امام حسین نے یہ آفر کی ہوتی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں، تو افواج یزید کا تو مطالبہ یہ تھا کہ یہاں سے بیعت لکھو، یہاں پہ بیعت کرو یزید کی، پھر آگے پہنچایا جائے گا۔ تو آپ کو کربلا میں لڑنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ اگر بیعت ہی کرنی تھی تو کربلا میں ہی ہو جاتی، بعد میں یزید سے ملاقات بھی ہو جاتی۔ اصل بات وہی ہے جو عقبہ بن سمان کی روایت میں بیان ہوئی ہے کہ امام حسین نے کہا تھا کہ میں اس وسیع اور عریض زمین میں نکل جاتا ہوں یہاں تک کہ دیکھیں لوگوں کے معاملے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال اس خط کو پڑھنے کے بعد روایات میں آیا ہے کہ ابن زیاد نے معاملے کو پسند کیا، لیکن شمر نے اس کو قائل کیا کہ حسین اب ہاتھ سے نکل گئے تو لوگ ان کے ساتھ ہوتے جائیں گے اور وہ طاقت پکڑ لیں گے۔ ابن زیاد کا عمر بن سعد کے خط پر خوش ہونا درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خود ابن زیاد نے ہی عمر بن سعد کو خط لکھا تھا کہ امیر المومنین یزید کا حکم ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے یا قتل کر دیا جائے۔ ایسی روایات سے صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ابن زیاد کا قصور نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے ابن زیاد میں یزید کی حکم عدولی کی جرت نہیں تھی، اور وہ تو خود یزید کا ہمنوا ہو کر امام حسین کا دشمن تھا۔ اس کو کیسے عمر بن سعد کا خط پڑھ کر خوشی ہو سکتی تھی کہ شکر ہے مسئلہ حل ہو گیا؟ 9 محرم ابن زیاد کو اپنی جاسوسی کے نظام کی وجہ سے یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ عمر بن سعد حسین ابن علی کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس لیے شمر کو بھیجا گیا جس نے ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو دکھایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حسین بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دیے جائیں۔ اگر یہ کام ممکن نہیں تو لشکر سے الگ ہو کر لشکر کی قیادت شمر کے حوالے کر دی جائے۔ عمر بن سعد کو اس بات پر بھی سرزنش کی گئی تھی کہ وہ امام حسین سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ شمر کو یہ حکم تھا کہ عمر بن سعد مزید پسو پیش کرے تو اس کا سر کاٹ کر ابن زیاد کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ شمر 4 محرم کو 4000 فوجیوں کے ساتھ کربلا پہنچ گیا تھا۔ اس کے دوبارہ آنے کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ابن زیاد کو صورتحال خود بتانے کے لیے واپس کیا ہے، پھر عمر بن سعد کی تاخیر کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ بھیجا گیا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں عمر بن سعد بن ابی وقاص کو رہ کی عمارت کو ٹھوکر مار کر حضرت امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن دین ہار گیا، دنیا جیت گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تاسوعہ 9 محرم وہ دن ہے جب حسین اور اصحاب حسین کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا۔ شامی فوجوں نے ان کے ہر طرف پڑاؤ ڈال دیا۔ ابن مرجانہ ابن زیاد اور عمر بن سعد فوجوں کی کثرت پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے حسین اور اصحاب حسین کو تنہا اور کمزور پایا، اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب حسین کی مدد کرنے کوئی بھی نہیں آئے گا اور اہل عراق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ میرے والد اس غریب الوطن پر قربان ہو جائیں جو بے حامی و ناصر تھا۔ 9 محرم بعد نماز عصر عمر بن سعد نے یہ بدبخت اعلان کیا کہ اے خدا کے سواروں، سوار ہو جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ فوج نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ بنت محمد نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو آپ امام حسین کے پاس پہنچی۔ امام حسین تلوار سے ٹیک لگائے سر زانو پر رکھے نیند میں تھے۔ بہن نے بھائی سے کہا کہ آپ کو یہ آوازیں نہیں آ رہی جو قریب آتی جا رہی ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، جنہوں نے فرمایا کہ تم میرے پاس آ رہے ہو۔ حضرت زینب نے منہ پھر پیٹ لیا اور فریاد کرنے لگیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بہن صبر کرو اور چپ ہو جاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمبردار کو چند ساتھیوں کے ساتھ بھجوایا۔ فوجیوں سے گفت و شنید ہوئی اور معلوم ہوا کہ ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ بیعت یا جنگ۔ حضرت عباس نے امام حسین کو اطلاع کی، آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ یہ مہلت عبادت خداوندی کے لیے تھی، نہ کہ اس لیے کہ اپنا فیصلہ بدلیں اور یزید کی بیعت کے لیے راضی ہوں۔ حضرت عباس نے واپس جا کر مخالفین سے بات کی۔ روایات میں اختلاف ہے کہ عمر بن سعد نے فوراً مہلت دے دی یا لی تو لال کے بعد۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا
ان لوگوں کے پاس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو ان سے جنگ میں کل تک کی تاخیر کرواؤ اور ان سے جنگ میں ایک رات کی مہلت لے لو تاکہ ہم اس رات میں نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کو، اس کی کتاب کی تلاوت کو اور دعا و استغفار کی کثرت کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ 10ویں محرم، تفصیلی مواد تو مقاتل میں موجود ہے، میں مصائب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام حسین کی میں شہادت جو ہے وہ بیان کروں گا، اور کچھ میں نے جو فوٹوز ملتی ہیں، جو پینٹنگز ہیں، وہ دکھاؤں گا۔ جیسے کہ بتایا ہے کہ شہداء کربلا کی معروف تعداد جو ہے وہ 72 ہے، 145 تک بھی بیان ہوئی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یزید کو امیر المومنین اور حضرت امام حسین کو اسٹیٹ کا باقی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا، ابن زیاد کا یا تو قصور تھا ہی نہیں، یا اس نے یزید کے سامنے نمبر بنانے کے لیے ساری کی ساری کرتوت کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یزید جو کہ ایک مطلق العنان بادشاہ تھا، وہ کسی صورت ابن زیاد یا شمر سے کمزور نہیں تھا کہ یہ پلی لی جائے کہ جسے علی نہ پکڑ سکے قاتلین عثمان، تو اس لیے اس کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی مجبوری ہو گئی تھی۔ شب عاشور کا مختصر تذکرہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام حضرت امام حسین نے یہ کیا کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ افواج یزید صرف میرے اور ان کے در پہ ہیں، جو میرا ساتھ دیں، اس لیے میں نے سب کو اپنی بیعت سے آزاد کیا، تو جو میرا ساتھ دیں ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں دینا چاہتے وہ جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر مختلف حضرات نے بہت رکت سے پرخطابات کیے، کسی نے بھی امام حسین کو نہیں چھوڑا۔ آپ کے حکم سے خیموں کو اس طرح ملا دیا گیا کہ ہر خیمے کی تناب دوسرے کی تناب کے ساتھ مل گئی، خیموں کی پشت پر خندق کھود دی گئی اور صبح جنگ سے قبل ان میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی گئی تاکہ دشمن پشت سے خیموں پر حملہ نہ کر سکے۔ ساری رات کائنات کے ان مقدس ترین نفوس نے عبادت میں گزاری۔ روایات میں ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں نے وہ رات اس طرح گزاری کہ ان کے خیموں سے تلاوت و اذکار کی آوازیں شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی مانند بلند تھیں، اور وہ لوگ ساری رات رکوع و سجود اور قیام و قعود میں رہے۔ یعنی یہ ہم 10ویں محرم رات کی بات کر رہے ہیں۔ 10ویں محرم دن پانی نہیں تھا، سب نے تیمم کر کے نماز فجر باجماعت ادا کی، سب پیاسے نڈھال تھے، بچے جاں بلب ہو چکے تھے۔ افواج یزید کا ایک حصہ آگے بڑھا کہ ابن زیاد کی بات مان لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے قرآن شریف منگوا کر اسے بلند کیا اور پھر خطاب فرمایا، اے اللہ، تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ ہے اور ہر سختی میں میری امید ہے، اور تو ہی ہر اس پریشانی میں جو میرے اوپر نازل ہوئی میرا اطمینان اور سہارا ہے۔ کتنے ایسے ہم و غم ہیں کہ جن سے دل مضطرب ہو جاتا ہے اور چارہ و تدبیر گھٹ جاتے ہیں اور دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دشمن سخت کلامی کرتا ہے۔ میں انہیں تیری بارگاہ میں لایا اور تجھ سے ان کا شکوہ کیا، اس لیے کہ میں ماسوا کو چھوڑ کر فقط تیرا طلبگار رہا، تو نے انہیں زائل فرما دیا اور مشکل حل کر دی۔ بس تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر نیکی کا دارا اور ہر امید کا منتہا ہے۔ حضرت امام حسین نے ایک سے زائد خطابات کیے، افواج یزید پر حجت تمام کی، لیکن یہ وہ اہل نار تھے جن پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا سوائے ایک شخص، اور بعض روایت میں آیا کہ اس کے بیٹے کے۔ حر بن یزید ریاحی کا تعارف پہلے ہو چکا، یہ وہی جرنیل ہے جو حضرت امام حسین کو گھیر گھار کر کربلا تک لایا تھا۔ اب جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، یعنی 72 بمقابلہ 30,000، تو حر بن یزید ریاحی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ عمر بن سعد کے پاس گیا اور گفتگو ہوئی۔ حر، کیا تم واقعی اس مرد سے جنگ کرو گے؟ عمر بن سعد، ہاں، ایسی جنگ کروں گا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے۔ حر، کیا اس نے جو شرائط تمہارے سامنے رکھی تھیں وہ ماننے کے قابل نہیں تھیں؟ عمر بن سعد، اگر میرے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا تو میں قبول کر لیتا، لیکن ابن زیاد نہیں مانتا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت امام حسین نے عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ملاقات میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ معاملے کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو علاقہ رہ کی حکومت کا لالچ تھا جس کی آفر اسے ہو چکی تھی، اس لیے دنیا جو ہے وہ دین پر غالب آ گئی۔ لیکن آپ اس کے بالکل برعکس حر بن یزید ریاحی کو دیکھیں، وہ اس تصور سے ہی تھر تھر کانپنے لگا کہ اس کے ہاتھ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون سے رنگے جائیں۔ دنیا پیچھے رہ گئی، دین جیت گیا، موت سامنے تھی، اپنے ضمیر کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے افواج یزید کے جرنیل ہونے پر لعنت بھیجی اور بغیر کسی لحاظ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور 30,000 کے لشکر سے 72 کے لشکر میں آ گیا۔ بعض روایات کے مطابق اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ حر نے حضرت امام حسین سے فریاد کی، یا ابن رسول اللہ، میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا، آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور آپ کو یہاں اس زمین تک لایا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور آپ کو ان حالات سے دوچار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی تو میں اس معاملے میں ہاتھ ہی نہ ڈالتا۔ میں نے جو کیا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں
کیا میری توبہ قبول ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ خر نے افواج یزید سے خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں گریا کریں۔ تم نے اس عبد صالح کو دعوت دی، اور جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم تھے جو کہا کرتے تھے کہ تم اس کے دشمنوں سے اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے، اور اب تم نے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور چاہتے ہو کہ اس کو قتل کر دو۔ تم نے اس کو ایسا پکڑ لیا کہ سانس لینے کا راستہ بھی بند کر دیا ہے، اور ہر طرف سے ایسا محاصرہ کر لیا ہے کہ خدا کی وسیع و عریض زمین بھی اس پر تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ بزرگ تمہارے ہاتھوں قیدی بن گیا ہے، نہ وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ نقصان کو دفع کر سکتا ہے۔ تم نے فرات کا بہتا ہوا پانی اور اس کے عورتوں، بچوں اور متعلقین پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، عیسائی، مجوس پی رہے ہیں، اور علاقے کے سور اور کتے اس میں لوٹ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو پیاس نے پچھاڑ دی ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں کیا بری مراعات کی ہیں، اللہ تمہیں پیاس کے دن روز قیامت سیراب نہ کرے۔ اس خطاب کے جواب کے طور پہ عمر بن سعد نے لشکر حسین کی طرف تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا۔ افواج یزید کے تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی، اور اس ابتدائی حملے میں، جس کو حملہ اولا کہا جاتا ہے، اسی میں ہی 50 سے زائد جو تھے ساتھی حضرت امام حسین کے، وہ شہید ہو گئے۔ نماز، یہ آپ اگلا امیج دکھائیں، یہ حالت تھی وہاں پہ۔ نماز ظہر جنگ کے دوران اب تک زندہ رہ جانے والوں کی آدھی تعداد کے ساتھ ادا کی گئی۔ سعید بن عبداللہ نے حضرت امام حسین کو مارے جانے والے سارے تیر اپنے جسم پر لیے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور شدید زخمی ہو کر گر گئے۔ گرنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، ان لوگوں پر عاد و سمود کی طرح لعنت کر۔ اے اللہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دے، اور میرے زخموں کی تکلیف سے بھی انہیں مطلع کر دے۔ میں نے تیرے ثواب کی خاطر تیرے نبی کی ذریت کی مدد کی ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے بچ جانے والے ساتھیوں سے خطاب فرمایا، اے گروہ اسلام اور اے اہل ایمان، اللہ کے دین کی حمایت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حرم اور اپنے امام اور نبی زادے کا دفاع کرو۔ تم ہمارے جد کے جوار میں ہمارے ہمسائے ہو، تم ہماری نگاہ میں باعث عزت اور اہل مدت ہو، بس دشمنوں سے ہمارا دفاع کرو، اللہ تمہیں برکت نصیب کرے۔ یہ سن کر اصحاب حسین کی دھاڑیں نکل گئیں، اور سب نے فرمایا، اے اہل بیت رسول، ہماری جانیں اور ہمارے خون آپ پر نثار، اور ہماری روحیں آپ لوگوں پر فدا ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں کوئی بدی آپ تک نہیں پہنچے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کر دیا ہے، اور اپنے جسموں کو پرندوں کی خوراک بنا دیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کی حفاظت کر سکیں اور جانوں کو قربان کر دیں۔ وہی کامیاب ہوگا جو آج خیر کما لے اور آپ لوگوں کی راہ میں جان دے دے۔ آپ یہ امیجز دکھائیں، یہ حضرت علی اکبر کے امیجز جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈرائنگز ہیں بنائی گئی ہیں۔ آپ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے تھے، اسی طرح آپ کے جو چھوٹے بیٹے تھے علی اصغر، جب وہ پیاسے تھے اور امام حسین نے پانی مانگا تھا، تو اس وقت ان کو جواب میں تیر ملا۔ آپ آگے آگے لے کے جائیں امیج، اس سے آگے چلیں۔ آپ نے اس وقت پانی مانگا اپنے بچے کے لیے، لیکن جواب میں تیر آیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ آگے چلیں، دکھاتے جائیں امیجز۔ اسی طرح آپ کے ستیلے بھائی عباس علم بردار، جو کہ پانی لینے کے لیے گئے تھے لیکن پھر وہ شہید ہو گیا لاتے ہوئے۔ آپ کا بھتیجا قاسم، امام حسن کے بیٹے۔ آگے چلتے جائیں۔ اب امام حسین آ گئے، یعنی کہ ایک ایسا وقت آ گیا جب اصحاب حسین اور اہل بیت کے لڑنے والے سب افراد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ کس نے لکھا ہے کہ ہائے کربلا، وہ پیاسوں کا لشکر کہاں گیا؟ بڑے دردناک اشعار ہیں کہ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا۔ حضرت امام حسین اپنی بہن زینب بنت فاطمہ کو صبر کی وصیت کر کے اور بیٹی سکینہ کو گلے لگا کر اس کے آنسو پوچھ کر میدان جنگ کی طرف لوٹے۔ عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے 3 مطالبے ہیں، مجھے میرے اہل و عیال سمیت مدینہ منورہ جانے دو، جہاں میں اپنے جد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کے پاس زندگی گزار دوں۔ مجھے پانی پلا دو، میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں تو عرب کے دستور کے مطابق مجھ سے ایک ایک کر کے لڑو۔ بدبخت عمر بن سعد نے تیسرا مطالبہ قبول کیا۔ جب ایک ایک کر کے سبھی جہنم واصل ہونا شروع ہوئے تو عمر بن سعد کو ہوش آئی، اور اس نے کہا کہ یہ تو علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اگلا امیج۔ ضربات سے آپ شدید زخمی ہوئے اور زندگی کا آخری خطاب کیا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دنیا سے ڈرتے رہو۔
اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی اور کوئی اس دنیا کے لیے باقی رہتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق انبیاء تھے، اس لیے کہ وہی لوگ اللہ کی رضا سے سب سے زیادہ قریب اور اس کے فیصلوں پر سب سے زیادہ راضی رہنے والے لوگ تھے۔ لیکن اللہ نے اس دنیا کو امتحان و ابتلا کے لیے خلق فرمایا ہے اور اہل دنیا کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی ہر نئی شے پرانی ہو جاتی ہے، اس کی نعمتیں ناپید ہو جاتی ہیں، اس کی خوشی بدمزہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا رہنے کی نہیں بلکہ سامان سفر کو اکٹھا کرنے کی جگہ ہے۔ تم بھی بہترین سامان سفر مہیا کرو اور وہ تقوی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اہل نار پر پھر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ کسی طرح دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسے ہی پانی چلو میں لیا تو حسین بن تمیم نے تیر مارا جو آپ کے گلے میں لگا۔ آپ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکے، تیر گلے سے کھینچا اور خون ہاتھوں میں بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا تب بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ کسی لانتی نے جھوٹ بولا کہ آپ یہاں پانی پینا چاہ رہے ہیں اور وہاں خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ واپس ہو لیے اور دوبارہ خیموں تک پہنچے، تب پتہ چلا کہ کذب بیانی کی گئی تھی۔ بہن کو صبر کی وصیت کی اور آخری مرتبہ اہل بیت سے مل کر دوبارہ واپس ہوئے۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، ایک تیر پیشانی پر لگا۔ ذرا بن شریک تمیمی نے تلوار کا وار کیا جس سے آپ کی بائیں ہتھیلی کٹ گئی۔ ایک پتھر پیشانی پہ دوبارہ لگا۔ سنان بن انس نے آپ کے گلے پر تیر مارا اور صالح بن وہاب مزنی نے کمر کے نیچے نیزہ مارا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ آپ گھوڑے سے دائیں رخسار کے بل زمین پر گرے۔ یاد رہے کہ یہ وہ مقدس وجود تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تھے تو ان پر چڑھ جاتا تھا، اور جس کے رونے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ بقول شاعر، آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، آج آثار قیامت ہے نمایاں دہر میں، سجدہ خالق میں کس کا سر جدا ہونے کو ہے۔ آپ نے حلق سے تیر کھینچا۔ اس موقع پہ اللہ کے حضور بحالت سجدہ آنسو بہائے اور فریاد کی، میں مظلوم قتل ہو رہا ہوں، میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں پیاسا ذبح کیا جا رہا ہوں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میری ہتک حرمت کی جاری ہے اور میری ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، پروردگار میں تیرے فیصلے اور امتحان پر صابر ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، آپ کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں جب شمر ملون نے یا بعض روایات کے مطابق سنان نے بحالت سجدہ گردن کی پشت سے ذبح کر کے گردن تن سے جدا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعات تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی صرف اور صرف اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی یار یہ ایک شاعر ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ بات ایک بیان کی تھی، بڑے زبردست قسم میں واقعہ کربلا کو ایک شعر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو یہ جنگ لڑی یہ ایک سیاسی جنگ تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کس قدر یہ ظلم اور زیادتی ایک تو ان پر ڈھائی گئی اور اس کے بعد پھر اس جنگ کو سیاسی نام دیا گیا، کس قدر یہ ظلم کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر قائلین یزید اس بات پر یہ مسیح رہیں کہ حضرت امام حسین حق پر نہیں تھے بلکہ یزید حق پر تھا، کس قدر یہ بددیانتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کس قدر زیادتی کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اس کے باوجود بھی یزید کو رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ اس کو جنتی اور جنتیوں کو سردار اور پتنی سے کیا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور تقریباً اس سال بھی جب یہ ریلی نکالے گی کراچی میں، اس وقت بھی یزید کے جو قائلین تھے انہوں نے بڑے بلند و بانگ دعوے سے یہ اعلان کیا تھا، یزید کو رحمۃ اللہ کہا تھا، یزید کو امیر المومنین کہا تھا۔ کیا وہ یہ واقعات بھول گئے تھے؟ عثمان بھی جو آپ نے آخر میں ایک بات کی تھی، واقعی اس بات نے کلیجہ چیرنے والی بات یہ ہے کہ وہ حسین، وہ حضرت امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ چڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رونے سے وہ ہل جایا کرتے تھے، وہی حضرت امام حسین ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سیاسی جنگ تھی، اس کے اوپر سائے افسوس کے کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ عثمان بھائی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ کافی تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی ہے اور جماعت احمدیہ کے موقف آپ نے عوام تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ اچھا عثمان بھائی، یہاں پر میں مزید ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ جو قائلین یزید ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ بھی بات ایک آ سکتی ہے، یا ایک جو ریسرچر ہے اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے کہ کیا یزید کی فوج میں کوئی بے قصور بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو پتہ ہی نہیں آئے، جو خوف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بھائی ہم اگر پیچھے ہٹے گے تو ہمیں مار دے گا، یزید مار دے گا، تو کیا ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حق پر تھے؟ آپ اگلا امیج دکھائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فرمودات ہیں وہ ایک بہت زبردست کتاب فرمودات مسلم موعود میں جمع کیے گئے ہیں، تو یہ اس کا صفحہ ہے 400۔
اور اس میں یہی سوال ہوا ہے کہ یزید کی فوج کے ہاتھوں جو واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا، کیا وہ فوج بھی اس معاملے میں گناہ گار ہے یا نہیں، یا صرف یزید ہی اس بات کا ذمہ دار ہے اور وہی قابل سزا ہے؟ اگر فوج کو بھی سزا ملنی چاہیے تو کیوں فوج نے اولی الامر منکم کے تحت ایسا کیا تھا؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اس بات کے متعلق یزید بھی ذمہ دار تھا اور اس کے ماتحت بھی، کیونکہ وہ سب ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کرنے میں اولی الامر کی اطاعت کرنی ضروری نہیں، انسان اس شخص کی اطاعت چھوڑ دے جو ظلم کرواتا ہے۔ دیکھیں، حر کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج ہم اس کو شہداء کربلا میں گنتے ہیں۔ کیا اس کو اس کے اندر جان نہیں تھی؟ کیا اس کو قتل کا خوف نہیں تھا؟ لیکن اس نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا دکھائی آخر میں۔ تو یزید کی جو فوج تھی، کیا یہ امام حسین کے ساتھ وفا نہیں دکھا سکتے تھے؟ اس لیے وہ برابر کے قصوروار ہیں۔ جی عثمان بھائی، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میں یہاں پہ اب آخری سوال عثمان بھائی سے کر رہا ہوں، اس کے بعد اگر کسی کوئی سامعین میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ نیچے ایک دوست نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سوال ہم کر سکتے ہیں، تو ان سے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ سوال ہو، موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کائنڈلی نہ کریں۔ اگر کسی نے کرنا ہے تو موضوع کے مطابق سوال، یعنی یا واقعہ کربلا کے بارے میں، یا جماعت احمدیہ کے جو موقف ہے اس کے بارے میں، یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، یا واقعہ کربلا کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا عثمان بھائی، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یزید کے قائلین ہیں ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ جو یزید ہے وہ خلیفہ نہیں ہے، اور اس کو خلیفہ ماننے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، تو ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں، مسلمان قوم ایک جذباتی قوم ہے، جس کو اچھا مانتے ہیں اس میں کوئی خامی نہیں مانتے، جس کو برا مان لیں اس میں کوئی خوبی نہیں مانتے۔ جب آپ جا کے قالین یزید سے بات چیت شروع کریں گے، جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یزید زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، تو یہ معاملہ الٹا غیرت کا بن جاتا ہے۔ ہم خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، آپ نے خود پلید کا لفظ استعمال کیا ہے، دنیا کا کیڑا کہا ہے۔ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کا قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قرآن حکیم میں بھی یہ سبجیکٹ ہے، تورات میں بھی ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کروایا تھا یزید نے۔ جب آپ کردار کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ بھی ٹھوک بجا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ آپ، میرا یہ ایکسپیرینس ہے، آپ اگر قالین یزید کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ یزید کے کردار کشی میں جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ اس میں کبھی کوئی راوی ضعیف نکال دیں گے، کسی کو مردود نکال دیں گے، کسی کو شیعہ نکال دیں گے، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ویسے کرتے ہیں۔ تو مقصد میں نگاہ ہونی چاہیے، آپ یہ ثابت کریں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا تھا، اس کے کردار کو چھوڑیں۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ بدقسمتی سے گپ کے طور پہ مشہور ہو گئی ہیں۔ فار ایگزامپل، بڑی مشہور ہے کہ جی یزید نے اعلان کیا تھا کہ بنو ہاشم پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی، بنو ہاشم نے ڈرامہ کھیلا تھا۔ اب یہ بات میری گپ ہے، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جیسی بھی میجورٹی اس کو مانی تھی، اگر وہ دیدہ جلیلی سے یہ بات کر رہا ہوتا تو الٹا اس کا تختہ الٹ گیا تھا۔ مسلمان بزدل ہوں گے اس زمانے کے، ایمان میں کمی واقعہ ہو گئی ہوگی، لیکن مسلمان بےغیرت نہیں تھے اس وقت۔ لوگوں نے روکنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یزید مطلق العنان بادشاہ تھا اس وقت۔ لہٰذا میری تو اپروچ ہمیشہ سے یہ ہے کہ اول تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت کرنے مخالف کے اوپر، جب آپ ثابت کر دیں گے تو پھر جو فیصلے آپ نے کیے ہیں، جو آپ پہ ایمان لاتا ہے اس کو وہ فیصلے ماننا ہوں گے۔ یہی شان رسالت ہے۔ دوسرا، یزید کے کردار پہ بحث کرنے کے بجائے کہ وہ شرابی تھا یا وہ زانی کبابی تھا، آپ یہاں تک رہے کہ یزید جو ہے اس نے امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ اس طرح سے یہ آپ کنونس کر سکتے۔ جی عثمان بھائی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہترین ایک تجویز پیش فرمائی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ابراہیم شاہ صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بات صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ عثمان بھائی کی بھی السلام خدمت رحمۃ میں عرض ہے، اور میں یہ چاہوں گا جیسے کہ اگر آپ پہلے شاہد بھائی کو موقع دے دیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی شاہ صاحب، واقعہ کربلا کے بارے میں جو ابھی یہ جتنے بھی ہم نے واقعہ کربلا کے بارے میں سر آپ نے مجھے کہا ہے کہ جی کتابیں پڑھیں، تو یہ کتابیں پڑھ کر جو ایک حوالہ ہے میرے سامنے، آپ اگر اس کا تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ یہ جی روحانی خزائیں جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 193 ہے، اجاز احمدی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ابراہیم شاہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب، میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو موضوع ہے، یہ جو ہماری تحریرات پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ اس پر آج نہیں ہے، اس پر ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں۔ یہ شاہ صاحب اس وقت آئے تھے ہماری اسٹریم میں، ہم نے اس کا تفصیلی جواب دیا تھا، شاہ صاحب موجود تھے، عثمان بھائی بھی موجود تھے، ہم نے جواب دیا تھا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے سن لیں، میں لنک میں یہاں پہ کمنٹ میں لگا دوں گا تاکہ آپ وہ اس لنک تک پہنچ کے اس کو سن لیں۔ جی شاہ صاحب۔ جری صاحب، میں
چلیں آپ اگر ان کا سن لیتے اعتراض اور جواب دے دیتے، کیونکہ میرا بھی آخر میں 2 سوالات ہی ہوں گے، اور پھر آپ اگر یہی کریں یہی کہیں گے تو پھر تو پھر تو اصول برابر رہے گا نا جی، پھر تو مجھے بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، اگر آپ نے توہین اہل بیت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا تو پھر آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام ہے یہ توہین اہل بیت کے الزام میں نہیں ہے۔ یہ ہم نے محرم کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح شہید ہوئے، کس طرح ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا، اور کس طرح یہ یزید کے قائلین جو وہ اعتراضات کرتے ہیں، جو وہ سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب دیے گئے۔ تو اگر اس ضمن میں آپ کو کوئی سوال ہے یا محرم کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر یہ کوئی توہین اہل بیت کے حوالے سے کوئی مرزا صاحب کو تحریر پیش کریں گے تو اس کے لیے آج کی جو اسٹریم ہے یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے وضاحت کر چکے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی تھی۔ اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، معین سوال کرنا ہے، تو وہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ سوال ہمیں بھیج دیں، اس پر ہم ایک الگ سی اسٹریم کر لیں گے جس پہ آپ نے جتنے بھی اعتراضات کے کوئی سوال کرنے ہیں وہ اعتراضات کرنے ہیں تو اس پر ہم اسٹریم کر کے اس کے اوپر ہم جواب دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس لیے سوال نہیں کروں گا کیونکہ شاہد بھائی کو موقع نہیں ملا، تو پھر یہ اخلاقی بات ہے کہ پھر مجھے بھی موقع نہیں ملنا چاہیے، لہٰذا میں اجازت چاہوں گا۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ جی عثمان صاحب میرا خیال آپ کافی ٹائم ہو چکا ہے، ہم نے کافی ماشاءاللہ آپ نے روشنی ڈال دی ہے، تو اگر مزید آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ ہم پھر پروگرام کو ختم کریں۔ ہاں جی، وہ شاہ صاحب کو آپ نے آفر نہیں کی تھی، آپ نے ان کو بھیجا نہیں تھا ای میل، ان سے لیا نہیں تھا تاکہ یہ جو بھی تحریریں سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں اہل بیت کی توہین کی ہے، ہم تو بلکہ ان کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ جی جی آپ نے ان میں کو نے جی بالکل، میرا اس کو نیٹ کا کچھ ایشو تھا، ان کو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میرا نیٹ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، پھر میرا نیٹ ٹھیک ہو گیا تو ان سے پھر بعد میں نے تحریرات لینا میرے ذہن سے نکل گئی تھی، میں آج دوبارہ ان کو ابھی اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہہ رہا ہوں اور پھر بعد میں پرسنل میسج بھی کر دوں گا کہ ان کے پاس جو تحریرات ہیں جو توہین اہل بیت کے الزام میں یہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے پڑھی ہیں وہ تحریرات ہم تک بھیج دیں، اس کے بعد پھر ہم کوئی دن معین کر لیں گے، اس پر ہم لائیو انشاءاللہ پروگرام کر لیں گے کہ میں واقعی آپ یہ سے توہین کی سمجھ میں آتی ہے۔ میں بلکہ آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ موقع کافی اچھا ہے، ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ انٹرنیٹ پہ ذرا سرچ کریں کہ ہمارے جتنے بھی احمدی بھائی یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں اور جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ہونے والے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں، سب کے اوپر ایک آپ ویڈیو کمپائل کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کی ویڈیوز دکھائیں بیٹھ کے کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں، بلکہ آپ ایسے کر دیں کہ کم سے کم کوئی ایسی شارٹ ویڈیو ہو کہ اب تک جو ہمارے بھائی مختلف حضرات نے جو توہین اہل بیت کے الزام کے جوابات دیے ہیں اپنے چینلز کے اوپر، ان کی ذرا وہ کر دیں ذرا کہ یہ ایک ویڈیو ہے صرف پکچر کی حد تک، تاکہ لوگ جو ہیں وہی جا کے دیکھ لیں، کیونکہ بار بار میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ لوگ ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، ہمیشہ ہٹ کے نکل جاتے ہیں دوسری طرف۔ جی عثمان بھی اگر میں یہاں پہ وہ دکھا بھی دوں ساری ویڈیوز تو وہ اس اسٹریم کو دیکھنے والے تو دیکھ لیں گے، لیکن جو نیکسٹ اسٹریم میں آئیں گے یا نیکسٹ میں آئیں گے وہ کہیں گے بھائی ہمیں جواب دیں، تو جواب کا سلسلہ یہ تو انہوں نے کرتے رہنا ہے، مطلب یہ جواب تو پہلے بھی ہم دیتے ہیں، کتابوں میں بھی دیتے ہیں، ویڈیوز کے میں بھی دیتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ لا مطلب یہ چلتے رہے گا۔ اس لیے میرے خیال میں اگر کوئی آخری کوئی کنکلوڈنگ بات ہے تو میرے خیال وہ کرتے اس کو پروگرام ختم کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے پھر اجازت دیں، اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ کر لیں۔ نہیں عثمان بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ نے روشنی ڈال دی ہے، تو آپ نے جتنے بھی سوال میرے ذہن میں اٹھتے تھے یا جتنے بھی سوال میرے خیال بنتے تھے اس کے جواب آپ نے ماشاءاللہ ویسی تفصیل سے دے دیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ عثمان بھائی، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی سامعین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا ہے ایک احمدی مسلمان بھائی عثمان مسعود جاوید صاحب جو سویڈن سے ہیں، انہوں نے واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو آپ شیئر بھی کریں گروپس میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں کہیں بھی آپ کے سورسز ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ان سے طرح ملیں گے آپ سے نیکسٹ ٹیم میں۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔